अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात। बहुत इम्पोर्टेंट दिन है आज। 5 अगस्त आ गया है और उसकी जो ख़बरें आ रही हैं वो अजीब तरह की हैं। मुख्तलिफ़ लोगों की तरफ से मुख्तलिफ़ किस्म के क्लेम्स किए जा रहे हैं। पीटीआई के क्लेम्स अपनी जगह पे हैं, हुकूमत अपनी जगह पे क्रैकडाउन्स कर रही है। बड़ा शदीद किस्म का क्रैकडाउन चल रहा है इस वक़्त। ज़रा उसका तजिया करेंगे और क्या सूरत हाल है ऑन ग्राउंड, ये भी ज़रा देखने की कोशिश करेंगे और साथ-साथ इमरान खान का जो एक मैसेज है, वो भी मैं आपको सुनवाऊँगा। वो बड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज है। लेकिन उसमें साथ-साथ चीज़ें मैं आपको बताऊँ कुछ और भी चल रही हैं। स्ट्रैटेजी का भी ज़रा मैं ज़िक्र करूँगा उसमें क्या स्ट्रैटेजी क्या चल रही है। लेकिन एक कांग्रेसमैन हैं जैक बर्गमैन, उनका भी एक मैसेज आ गया है, जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज है। और फिर आज यौम इस्तिहसाल कश्मीर भी मनाया जा रहा है। इस दफ़ा कुछ ज़्यादा ही ध्यान से और तवज्जो से बनाया जा रहा है। पहले इतना नहीं तवज्जो दी जाती थी इसकी तरफ, चूँकि उसमें हम काफ़ी लोग ऑन बोर्ड थे। यौम इस्तिहसाल कश्मीर के हवाले से पहले कोई इतनी बात नहीं थी, लेकिन अब हो रही है। यहाँ पे कनाडा में भी और बाकी जगहों पे आर्टिकल 370 जो है, वो ट्रेंड कर रहा है ट्विटर के ऊपर। तो इस लिहाज से भी देखा जाए तो कि एक इम्पोर्टेंट डे है उस कश्मीर के हवाले से भी। ट्रंप साहब जो हैं उन्होंने इंडिया के ऊपर मज़ीद टैरिफ लगाने की धमकी दे दी है। 25 के अलावा भी 25% पहले उन्होंने लगा दिया था। अब वो कह रहे हैं कि मैं मज़ीद करूँगा और उनकी इस बात के ऊपर जो भारत है, उनका एक जो रिएक्शन है वो भी आ चुका हुआ है। वो कह रहे हैं कि जी हम इसको जारी रखेंगे। लेकिन ये तमाम जो सूरत-ए-हाल है, इससे इसका तजिया करने से पहले मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है और बहुत ही शर्मनाक हरकत की है इसराइल ने और उनके जो सीनियर लीडर हैं बेन गवीर, और वो बहुत ही मुतशद्दिदाना और बहुत ही एक कमीनापन का मुज़ाहरा करते हुए उन्होंने मस्जिद अक्सा की नौज़ुबिल्लाह बेहुरमती करने की कोशिश की है। मैं आपको बल्कि दिखा देता हूँ, ये आप ज़रा पढ़ लें कि ये कैसे लोग हैं जिनको इतनी भी तमीज़ नहीं है कि वो किस तरह लोगों के जो मजहबी जज्बात हैं उनको भड़काते हैं और उनको जानबूझ के तंग करते हैं। वो कह रहे हैं इसराइल्स बेन गवीर अंडर हेवी गार्ड लीड्स सेटलर रेड ऑन अल अक्सा मॉस्क, जो मस्जिद अक्सा है उसके ऊपर उन्होंने किया है ये अटैक। फार राइट नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर लेड हंड्रेड्स ऑफ सेटलर्स, ये सैकड़ों की तादाद में लोगों को वहां पे लेके गए हैं, जहाँ पे उन्होंने अल अक्सा मॉस्क को स्टॉर्म किया है और उन्होंने वहां पे जाके अपनी जो इबादत हैं वो करने की कोशिश की। ना सिर्फ ये, बल्कि फिर उन्होंने साथ वहां पे गाने गाए, वहां पे डांस किया। और ये है वो मलून और शर्मनाक जिसने हरकत की है, ये है, इसकी शक्ल देखें आप। और ये इन्होंने वहाँ पे जाके ये हरकत की है। पाकिस्तानी हुकूमत को अगरचे मैं देख रहा था कि उनका बयान आया है इस हवाले से, लेकिन ये सिर्फ बयानात की हद तक नहीं, इसको इसको बाकायदा परसू करना चाहिए, क्योंकि ये पहला जो किबला था हमारा यही था। तो इसलिए लिहाज से अगर देखा जाए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये एक बहुत ही मुकद्दस जगह है, जिसके ऊपर अगर इस तरह की ये चीज़ें करेंगे तो ये मुसलमानों के लिए, तमाम मुस्लिम उम्मा के लिए ये नाकाबिल कबूल होना चाहिए। क्योंकि अगर ये इस तरह की चीज़ें करते रहेंगे तो ये फिर ज़ाहिर है कि जैसे पहले हम चुप करके बैठे रहे, तमाशा देखते रहे हैं, इसी तरह ये फिर भी करते रहेंगे। दूसरी तरफ हम ये देखें कि नेतन्याहू ने ये कहा है कि हम गज़ा को बाकायदा एनेक्स कर लेंगे, उसका उसके ऊपर कब्ज़ा कर लेंगे। और इस सिलसिले में उन्होंने कहा है कि हमारी जो कैबिनेट है उसके अंदर हम बिल लेके जाएँगे, उसको उसको दिखाएँगे सारा मंसूबा, और अगर कैबिनेट पास करेगी तो हम उसको पूरे का पूरा गज़ा जो है उसके ऊपर कब्ज़ा कर लेंगे। पहले भी कब्ज़ा किया हुआ है। अगर मैं आपको किसी वक़्त मौका मिला तो मैं आपको एरियल व्यूज़ दिखाऊँगा, जो वहाँ पे जो लोग फ्रेंच, बल्कि एक फ्रेंच जो वहाँ पे जहाज़ गया है, जो उसने वहाँ पे एक फुटेज वहाँ पे ली है, और जिस तरीके से वो लेवल कर दी गई है, पूरे का पूरा जो गज़ा है उसको लेवल कर दिया गया है, बिल्कुल ग्राउंड कर दिया गया है। सारी की सारी जो बिल्डिंग्स हैं वो ख़त्म हो चुकी हुई हैं। तो इस लिहाज से ये देखा जाए तो बहुत ही ख़तरनाक सूरत-ए-हाल चल रही है इस वक़्त, जो कि जिसका कोई ना कोई सद्दबाव होना चाहिए। और हुकूमत पाकिस्तान और ख़ास तौर पे फील्ड मार्शल साहब को इसमें अपना रोल ज़रूर प्ले करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट। अब ज़रा बात कर लेते हैं कि क्या जो कॉल आई है इमरान खान साहब की तरफ से, पीटीआई की तरफ से, उसके ऊपर पाकिस्तान में रिस्पॉन्ड किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? ये क्वेश्चन है ना आज। आज 5 अगस्त है और लोगों ने आज निकलना है बाहर। ये इमरान खान की कैद के दूसरा साल मुकम्मल होने पे ये कॉल दी गई है। 2 साल से वो शख्स जो है वो अंदर बैठा हुआ है और वो हमारी जंग लड़ रहा है, अपनी जंग नहीं लड़ रहा। ये बड़ा वाज़ेह तौर पे समझना चाहिए। बल्कि मैं आपको भी एक मैसेज उनका सुनाता हूँ, जो उन्होंने अपना आखिरी मैसेज जो दिया था और गिरफ्तार होने से पहले जब उन्होंने मैसेज दिया था, वो मैं आपको सुनाता हूँ। उसमें बेसिकली वो ये क्या कह रहे हैं, ये मैं अभी आपको सुनवा के आपको बताऊँगा कि किस तरीके से हमारे लिए अब क्या फ़र्ज़ बनता है। वो तो अपना काम कर चुका हुआ है।
وہ اپنا کام کر کے اپنا سرخرو ہو چکا ہے اللہ کی نظر میں بھی اور لوگوں کی نظر میں بھی. لیکن اب ہمارے لیے امتحان یہ ہے کہ پاکستانی قوم کیا کرتی ہے. کیا پاکستانی قوم جو ہے وہ اسی طرح اپنی ایک جو بے رغبتی کہہ لیں یا بے توجہی کہہ لیں اس میں مصروف رہے گی, یا وہ کوئی نہ کوئی اپنا رول پلے کرے گی. اس کا ذرا ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی تک تو جو ریئیکشن آ رہا ہے پنجاب سے, تو لگتا ہی ہے کہ جیسے پورے کی پوری جو نون حکومت ہے وہ ڈر کے بیٹھ گئی بھی ہے, اور وہ اتنا ان کو ڈر ہے کہ انہوں نے لوگوں کے گھروں کو جا کے تھوڑے مار کے, میں ابھی آپ کو بلکہ دکھاتا ہوں کہ کیسے وہ لوگوں کے تالے توڑ رہے ہیں, ان کو گرفتار کر رہے ہیں, اور یہاں سے ان کی پینکی نظر آ رہی ہے سچویشن جو ان کی ہمیں ہمیشہ نظر آتی ہے. تو یہ میں آپ کو عمران خان صاحب کا ایک میسج سناتا ہوں, یہ آپ ذرا سنیں اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے, ان کا یہ جو تحریک ہے اس میں وہ کیا کہتے ہیں. جب تک یہ پیغام آپ تک پہنچے گا مجھے یہ اریسٹ کر چکے ہوں گے اور میں جیل میں ہوں گا, تو میری آپ سے صرف ایک ہی ریکویسٹ ہے, اپیل ہے کہ آپ نے گھروں میں چپ کر کے نہیں بیٹھنا. میں یہ جو جدوجہد کر رہا ہوں یہ اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا, یہ اپنی قوم کے لیے کر رہا ہوں, آپ کے لیے کر رہا ہوں, آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے کر رہا ہوں. اگر آپ اپنے حقوق کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے آپ غلاموں کی زندگی گزاریں گے, اور غلاموں کی کوئی زندگی نہیں ہوتی. غلام ایسے ہوتے ہیں جیسے چونٹیاں زمین پہ ہوتی ہیں, ان کے اوپر پرواز نہیں ہوتی. اور یہ بڑی خواب کا نام تھا پاکستان, نعرہ تھا لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا کہ ہم کوئی انسان کے سامنے نہیں جھکتے. لا الہ الا اللہ انسان کی غلامی سے ہمیں آزاد کرتا ہے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مدینہ کی ریاست میں سب سے پہلے انسانوں کو آزاد کیا تھا عدل اور انصاف دے کے. یہ ہے جنگ انصاف کی, آپ کے حقوق کی, آپ کی آزادی کی. اور کبھی بھی یاد رکھیں کوئی آزادی پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیتا. جس طرح میں کہتا ہوں زنجیریں گرتی نہیں ہیں, توڑنی پڑتی ہیں. پرامن احتجاج آپ نے کرتے رہنا ہے جب تک کہ آپ کو آپ کا حق نہیں ملتا. اور وہ سب سے بڑا فنڈامنٹل رائٹ ہے ووٹ کے ذریعے اپنی حکومت منتخب کرنا, نہ تو کسی اور کوئی قبضہ گروپ اس ملک کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ جائے جو آج قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے. شکریہ. یہ ہے جی عمران خان صاحب کا وہ میسج جو انہوں نے گرفتار ہونے سے پہلے دیا تھا, اور یہ آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ کتنا آج بھی ریلیونٹ ہے, کتنا ریلیونٹ ہے, کتنی جلدی انہوں نے جو بات 2 منٹ میں بتائی ہے وہ آپ سمجھیں تو کم از کم میرا خیال ہے کہ یہ سب سے بڑا کرکس جو ہے وہ ان کا یہی ہے کہ غلامی جو ہے ہمیں اب دیکھ رہے ہیں نا, ابھی کسی کے کوئی حقوق ہیں, کس کے حقوق ہیں یہاں پہ اس وقت سوائے حکمرانوں کے کوئی حقوق اس وقت ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں. جس کو چاہتے ہیں اٹھا لیتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں تباہ کر دیتے ہیں, جس کے گھر میں جاتے ہیں گھس جاتے ہیں. آج جاوید ہاشمی صاحب کا آپ نے پڑھ لیا نا, جاوید ہاشمی صاحب کیا کہہ رہے تھے, ان کے گھر پہ بھی رات کو اٹیک ہو گیا. پی ٹی آئی کا احتجاج ہے, پاکستانی جو قوم ہے وہ اپنا ایک احتجاج کرنا چاہتی ہے اب, لیکن ان کو جو حکومت ہے وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں ہم نہیں اجازت دیں گے. کیوں نہیں اجازت دیں گے بھائی, آپ کا قانون, آپ کا آئین سب کچھ اجازت دیتا ہے. اب ذرا دیکھیں کہ کیسے سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے, اڈیالہ کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے, پنڈی سمیت باقی جگہوں پہ دفعہ 144 لگا دی گئی ہے. ایون کہ جو انجینئر صاحب ہیں, انجینئر محمد علی مرزا, اس کو بھی انلیش کر دیا گیا. وہ بھی دیکھیں, مجھے سمجھ نہیں آتی ہمارے سو کالڈ اسکالرز جو ہیں ان کا ضمیر کدھر ہے. یعنی ان کو خود پتہ ہے کہ بھی آج ان کا دن ہے, آج انہوں نے کال دی ہوئی ہے, اور آج ہی اگر آپ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب پھر یہی ہے نا کہ آپ کسی ایجنڈے پہ ہیں اور آپ کو انلیش کیا جاتا ہے. تو ان کو شرم نہیں آتی کہ یہ کسی کے کہنے پہ جب آپ بات کرتے ہیں تو یہ انٹلیکچولی آپ کرپٹ ہونے کا ایک ثبوت دے رہے ہوتے ہیں. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی شدید قسم کی اس وقت جو ریاکشن ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. جو اسٹریٹجی ہے وہ تو حکومت کی تو وہی ہے کہ جناب ہم نے اٹیک کرنا ہے, ہم نے کریک ڈاؤن کرنا ہے, اور ان کا جو ماڈل ہے وہ بیسیکلی وہ مصر والا ماڈل ہے, اسی کو یہ فالو کرتے ہیں کہ اتنی سختی کرو کہ لوگوں کی چیخیں نکل جائیں اور کوئی سوچے بھی نہ کہ باہر نکلے. اور یہ وہ مصر میں بھی کرتے ہیں. تو یہ جب
جب سے یہ آئے ہیں اسی طرح انہوں نے کیا ہے. اور اس میں یہ بھی دیکھیں کہ آج وہ جو آئی جی صاحب ہیں ان کا بھی بیان میں دیکھ رہا تھا جی کہ فورسز کو گالی نہ دیں. فورسز کو کون گالی دیتا ہے؟ آپ اپنے کام اپنے ذرا دیکھ لینا. ایک تو یہ ہے کہ جو آپ ذرا دیکھیں رجیم چینج کے جو پلیئرز تھے, جو ایکٹرز تھے, وہ سارے کے سارے آج بھی وہیں پہ موجود ہیں. یہیں سے آپ اندازہ لگا لیں گے یہ سارے کے سارے لوگ تھے, یہ اس پارٹ اینڈ پارسل تھے اس پورے آپریشن کا. اس لیے ان کو کوئی نہیں چھیڑتا. مطلب آپ دیکھ لیں جتنے لوگ تھے وہ سارے کے سارے وہیں پہ موجود ہیں. پہلے کبھی اس طرح نہیں ہوتا. لوگ چینج ہوتے ہیں, ان کی ٹرانسفرز ہوتی ہیں, جاتے ہیں آتے ہیں, لیکن یہ لوگ چونکہ اس کا حصہ تھے تو ان کو کوئی بھی نہیں چینج کرتا. لہٰذا یہ آج دیکھا جائے گا, آج لوگوں کا امتحان ہے لوگوں کے حقوق کے لیے کتنے باہر نکلتے ہیں. میرا خیال ہے کہ جتنا بھی لوگوں کو شعور آ چکا ہوا ہے, آج جس طریقے اسٹریٹجی پی ٹی آئی کی بتائی جا رہی ہے کہ جی انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے گرفتار نہیں ہونا, ہم نے مارے نہیں کھانی, ہم نے اس طرح نہیں کرنا, بولا نہیں کرنا, جو بھی ایک جو ٹیکٹکس ہیں وہ یوز کریں گے, لیکن اس طرح کرنا چاہیے تاکہ ایک پوری دنیا میں ایک کم از کم نیوز تو جائے نا کہ پاکستان میں آج احتجاج ہوا ہے اور پرامن طریقے سے احتجاج ہوا. کسی کو بھی وائلنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کو بھی کوئی اس طرح کی غلط چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن کم از کم آپ یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ آپ باہر نکل کے گھروں کے باہر سڑکوں پہ آپ پیسفل طریقے سے اسمبلی کر سکیں اور لوگوں کو بتا سکیں کہ کیا صورتحال چل رہی ہے. یہ جو پنجاب حکومت ہے اس کی پینک ہونے کی آپ ذرا ایک نشانی دیکھیں کہ جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ کس طریقے سے یہ لوگوں کے گھروں میں جا رہے ہیں. یہ ذرا آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ہتھوڑے کے ساتھ جو ہے وہ ان کے گھر کو توڑا جا رہا ہے, اور ان میں جو لوگ بھی وہاں پہ ہوں گے ان کو پتہ نہیں کیا حالت ہوگی ان کی. اب یہ ذرا دیکھیں, یہ پولیس ہے ہماری ماشاءاللہ, نو فیئر, کوئی واقعی ان کو کوئی فیئر نہیں ہے. اب ذرا اندازہ کیجئے کہ یہ کیسے, یعنی یہ جو لوگ اندر ہوں گے گھر میں ان کی کیا حالت ہوگی. سراسیمگی کی حالت میں اس وقت وہ ہوں گے کہ یہ ہمارے حفاظت کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی حالت دیکھیں آپ کہ وہ تالا توڑ رہے ہیں, وہ نہیں کھول رہے اندر سے, تو بھئی آپ چلے جائیں. لیکن نہیں, آپ ذرا دیکھیں آپ, یہ ہے ہماری پنجاب حکومت اور مریم نواز کی حکومت جو کہ فاشسٹ ایک حکومت بن چکی ہوئی ہے, اور جو کہ بہت ہی خطرناک حد تک میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا چاہیے ان کو, کیونکہ یہ تو اس طرح اگر کرتے رہیں گے تو یہ بہت ہی خطرناک معاملہ جو ہیں وہ بن جائیں گے, اور پاکستان کے لیے ایک بدنامی کا ایک سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے. ایک اور میں آپ کو چیز دکھاتا ہوں, وہ ہے ان کا ایک ٹویٹ جو کہ کانگریس مین جیک برگمین ہے. آپ کو پتہ ہے یہ سابق لیفٹیننٹ جنرل بھی ہیں, اور یہ مختلف کمیٹیز, جو بجٹ کی کمیٹی ہے اور دوسری جو کمیٹیز ہیں ہاؤس کی, اس کے رکن بھی ہیں. انہوں نے ٹویٹ کیا ہے 13 گھنٹے پہلے. انہوں نے کہا کہ لاکنگ اپ اوور 100 پاکستانی اپوزیشن لیڈرز از ناٹ واٹ ڈیموکریسیز ڈو. وہ کہہ رہے ہیں کہ 100 سے زیادہ پاکستانی اپوزیشن لیڈرز کو جو اندر کر دیا گیا ہے, یہ ڈیموکریسیز میں ایسے نہیں ہوتا. The United States should re-evaluate its stance towards Pakistan's military-led crackdown on civil discourse and human rights. وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کو اپنی جو اسٹریٹجی ہے, اپنی پالیسی کو ری ایویلویٹ کرنا چاہیے, اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے جو پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں, خاص طور پر ملٹری لیڈ کریک ڈاؤن جو ہیں, اور سول ڈسکورس کے اوپر جو انسانی حقوق کے حوالے سے جو ملٹری لیڈ, یعنی وہ واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فوج کروا رہی ہے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ختم ہونا چاہیے, اور پاکستان کے متعلق جو امریکہ کی پالیسی ہے اس کو تبدیل کیا جانا چاہیے. یہ بڑی خبر ہے جو کہ کانگریس مین جیک برگمین جو ہیں وہ اس میں بات کر رہے ہیں, جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ پرسنالٹی ہیں اس وقت اگر دیکھا جائے تو. ان کا ایک رول بھی ہے, مختلف کمیٹیز میں بھی وہ بولتے رہتے ہیں, اور کافی ان کا ایک سلسلہ چل رہا ہے. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں جی کہ آج یوم استحصال کشمیر بھی منایا جا رہا ہے, اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2019 میں جب 5 اگست کو انہوں نے 370 جو آرٹیکل 370 تھا کشمیر کے حوالے سے, اس کو انہوں نے ہٹا کے وہاں پہ انہوں نے اس کو یونین ٹیریٹری بنا دیا تھا, اسٹیٹ ہوڈ اس کا ختم کر دیا تھا, اور پھر اس کے بعد ایک تحریک وہاں پہ چلی, اور پھر معاملہ جو ہے وہ اس طرح آج جو ہے اس کے اوپر پاکستان میں بھی یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے. لیکن اب کوشچن یہ ہے کہ وہاں پہ تو چلیں استحصال ہوا, تو جو استحصال پاکستان میں ہو رہا ہے, جو استحصال پاکستان میں ہو رہا ہے اس کا کون جواب دے گا؟ اور ابھی آپ کل ہی دیکھ لیں نا, کل جو آزاد کشمیر ہمارے پاس ہے اس کے جو سابق وزیر اعظم ہے اس کو کس طرح گاڑی سے نکال کے اس کو گرفتار کر لیا گیا. تو اس استحصال کو کون ریکگنائز کرے گا اور اکنالج کرے گا؟ یہ بھی تو استحصال ہے نا.
تو اس لیے ہمیں یوم استحصال منانے سے پہلے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں کہاں پہ استحصال کر رہے ہیں جو کہ نہیں کرنا چاہیے ہمیں. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے, اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور خاص طور پہ جو ہماری اس وقت فوجی قیادت ہے, ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ کشمیر کے حوالے سے ہمیں اپنی پالیسیز کو اس طرح رکھنا چاہیے تاکہ لوگ ہمارا مذاق نہ اڑائیں. اب لوگ ہمارا مذاق ہی اڑاتے ہیں نا کہ جی دیکھیں اب اپنی طرف تو آپ نے یہ کیا ہوا ہے اور ہمیں سبق آپ دے رہے ہیں کہ جی ہیومن رائٹس ہونے چاہیے اور استحصال نہیں ہونا چاہیے. تو یہ بڑا ایک آپ کہہ لیں کہ ڈائکاٹمی ہے ہماری پالیسیز میں جو کہ نہیں ہونی چاہیے. تو میں اس کی ویریفیکیشن تو نہیں کر پایا, لیکن جن ذرائع سے وہ پتہ چل رہی ہے وہ کافی اوتھینٹک ہیں. اور وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو کشمیر ہے اور جو بھارت کی طرف کشمیر ہے, اس ایریا میں دونوں ممالک نے, پاکستان اور بھارت نے الیجڈلی اینڈ رپورٹڈلی اپنی جو ایئر سپیس ہے وہ رات کو بند کی ہوئی تھی. اب وہ کیوں بند کی ہوئی تھی یا نہیں کی ہوئی تھی اس کے بارے میں تو ابھی ہمیں تیقن سے ہم بات نہیں کر سکتے ہیں, لیکن جن اکاؤنٹس نے یہ خبر دی ہے وہ کافی اوتھینٹک اکاؤنٹس ہیں, بڑے اکاؤنٹس ہیں. فار ایگزامپل ترکیے کا ایک اکاؤنٹ ہے, وہ بھی ہے, ایک انڈیا کا اکاؤنٹ ہے, اس نے بھی یہ دی ہے خبر. تو ان کی اچھی خاصی فالوئنگ ہے. تو یہ ہمیں کنفرم کرنا پڑے گا, لیکن ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں وہ ابھی اسکیچی ہیں, تو اس کے اوپر بھی ذرا ہم اپنی نظر رکھیں گے. میں ابھی آپ کو تھوڑی دیر تک وہ دکھاتا ہوں جو اس وقت جو چل رہے ہیں کچھ مناظر, وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ اس وقت تھوڑا بہت جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حرکت جو ہے وہ شروع ہو چکی بھی ہے. یہ شوکت بسرا صاحب جو ہیں یہ جناب وہاں پہ لیڈ کر رہے ہیں, لاہور میں ہیں یہ. اور ایک اور میں آپ کو دکھاتا ہوں, یہ بھی یہ دیکھیں, یہ مختلف جو انٹرویوز ہیں یہ چل رہے ہیں جناب. یہ پی ٹی آئی کا پیج ہے, یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ اوکاڑا کے لوگ ہیں, مختلف لوگ نکلے ہوئے ہیں. تو ابھی سے مطلب کام جو ہے وہ شروع ہو چکا ہوا ہے. تو اس کے اوپر مزید بھی میں آپ کو ویوز جو ہیں وہ جو آ رہے ہیں وہ دکھاتا ہوں. لیکن صورتحال یہ ہے کہ یہ ابھی چونکہ ارلی مارننگ ہے تو معاملات جو ہیں ابھی آہستہ آہستہ تھوڑے سے اور ہے. یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں, لاہور کے مناظر ہیں, لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں اور بلا خوف و خطر نکلے ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ٹیمپو جو ہے وہ بننا شروع ہو چکا ہوا ہے, اور آہستہ آہستہ ہم دیکھیں گے کہ جس طرح ہی یہ معاملات تھوڑا سا آگے بڑھیں گے تو اس کی رپورٹنگ جو ہے مزید بڑھنی شروع ہو جائے گی, اور ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کیا صورتحال چل رہی ہے, کس طریقے سے چل رہی ہے. اچھا, دوسری طرف جو ہے وہ جو ٹرمپ صاحب ہیں انہوں نے تو جناب اٹیک کر دیا ہے دوبارہ پھر انڈیا کے اوپر. انڈیا کی بڑی سختی آئی ہوئی ہے, بلکہ مودی کی تو انہوں نے واقعی بینڈ بجا کے رکھ دیا کہ یار یہ تم ہو کیا, بڑی 56 انچ کا سینہ لے کے بیٹھا ہوا تھا. تو وہ آج بھی انہوں نے جو ٹویٹ کیا, میں آپ کو بلکہ دکھا ہی دیتا ہوں کہ جو انہوں نے ٹویٹ کیا ہے یہ ہے جی ان کا ٹویٹ, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم مزید ان کے اوپر لگائیں گے پینلٹی, اور جو ٹیرفس ہیں وہ صرف وہاں تک نہیں رکھیں گے. بلکہ انہوں نے پھر جب یہ کہا ہے تو اس کے بعد پھر جو سینیٹر لنزی گریم ہے جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ سینیٹر ہیں, انہوں نے بھی کہا ہاں جی ٹھیک ہے, چک کے رکھو کام, اور انڈیا کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے تھا. دیکھیں کیسے لوگ پینترے بدلتے ہیں. اور یہ جب مجھے یاد ہے جب یہ لنزی گریم صاحب انڈیا جاتے تھے تو تعریفوں کے جناب انہوں نے کلابیں ملا دیتے تھے اور پتہ نہیں کیا سے کیا کر رہے ہوتے تھے. لیکن اب دیکھیں جیسے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کہا ہے تو انہوں نے بھی اپنا رخ جو ہے وہ بدل لیا. اور اس کے بعد پھر جب انہوں نے کہا کہ جناب مزید ٹیرف جو ہے آپ کے اوپر لگایا جائے گا, تو اس کے بعد پھر بھارت کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ہم نے دیکھی ہے ان کے جو فورن آفس ہے اس کی طرف سے, اور اس میں انہوں نے بیسیکلی ایک جو ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے وہ انہوں نے بتایا کہ جناب یہ تو ہم شروع سے جب یہ ہوا تھا سارا سلسلہ تو ہم یوکرین کی جو روس سے تیل درآمد کرنے پر جو کی تنقید ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ یوکرین جو جنگ شروع ہونے کے بعد جب سلسلہ شروع ہوا تھا تو روس سے تیل درآمد کرنا اس وقت ہم نے شروع کیا تھا جب جو سپلائیز جو چل رہی تھی, جو ٹریڈیشنل سپلائیز تھیں یورپ کی طرف, وہ منتقل ہو گئی تھیں. تو امریکہ نے اس وقت خود بھارت کو وہ کہتے ہیں کہ روسی درآمدات کی ترغیب دی اور کہا کہ جی آپ عالمی توانائی جو مارکیٹ ہے اس کا استحکام قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ روس سے تیل خریدیں. تو اب جو بھارتی وزارت خارجہ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ بھارت کی جو امپورٹس ہیں ان کا مقصد عوام کو سستی توانائی فراہم کرنا ہے, یہ کوئی ہم ان کو فیور نہیں دے رہے ہیں, اور یہ عالمی مارکیٹ کی صورتحال کے باعث ایک مجبوری ہے. تو اس لحاظ سے انڈیا نے ان کا جواب تو دیا ہے, لیکن جس طرح کے ان کی اپوزیشن کہہ رہی تھی کہ جی آپ ان کو ٹکا کے جواب دیں اور ان کو بتائیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں, اس طرح ابھی بھی انہوں نے نہیں کیا.
اور انہوں نے صرف ایک اپنی جان بچاتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جناب ہماری مجبوری ہے کہ ہم اس طرح کریں. بہرحال یہ ذرا دیکھیں گے اس کو اور اس کا بھی تجزیہ کرتے رہیں گے کہ کیا صورتحال چل رہی ہے. لیکن انڈیا کے لیے معاملہ جو ہیں وہ کوئی اتنے اچھے نہیں چل رہے, اور خاص طور پہ مودی صاحب کی جو پوزیشن ہے وہ مجھے خطرے میں نظر آ رہی ہے. آئندہ چند مہینوں کے اندر مجھے لگتا ہے کہ ان کے لیے بہت سارے مسائل آنے والے ہیں, کیونکہ ٹرمپ پالیسی جو ہیں ان کی جو بن رہی ہیں وہ بالکل انڈیا کے فیور میں نہیں چل رہی اس وقت. تو اس کا ذرا تجزیہ کریں گے, اور ساتھ ہی ساتھ جو آج کا احتجاج ہے اس کے بھی باقی رپورٹس جو ہیں وہ آپ کے ساتھ اگلے پروگرام میں شیئر کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.